अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम आज सबक नंबर 7 जो है वो आज सीखेंगे इंशाल्लाह। और इस सब आज 7वें सबक में हम इस्म की तीसरी खुसूसियत यानी जिन्स के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि अरबी कवायद की रूह से इस्म की 4 खुसूसियात होती हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एराब के बारे में पढ़ा, एराब की 3 हालतें पढ़ी, रफ़ा, नस्ब और जर, कैसे उनको पहचानते हैं। और फिर ये कि एराब को उनकी इख्तितामी आवाज़ों से पहचानते हैं या इख्तितामी दो हरफी मजमूए से पहचानते हैं। फिर हमने हल्के और भारी इस्म पढ़े और लचकदार इस्म, गैर लचकदार और नीम लचकदार इस्म पढ़े। अब हम उसके बाद हमने इस्म का एराब पढ़ने के बाद हमने इस्म के अदद पढ़े और अदद में हमने जो वाहिद इस्म, तस्निया, मुसन्ना इस्म और फिर जमा इस्म की सारी किस्में पढ़ी, जो आपने अभी 6ठे सबक में आपने वीडियो में देखा है। और आज हम जिन्स इस्म की जिन्स के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं। तो इस्म की जिन्स या इस्म अपनी जिन्स या सन्फ के एतबार से या तो मुअन्नस होते हैं या मुज़क्कर होते हैं। अरबी ज़बान में इस्म के ये है अरबी ज़बान में क़ायदा कि इस्म के मुज़क्कर होने की कोई वाज़ेह निशानी नहीं है। जब हम इस्म कोई लफ्ज़ देखते हैं तो उसके मुज़क्कर होने की कोई वाज़ेह निशानी नहीं होती। अलबत्ता मुअन्नस इस्म की कई निशानियां होती हैं। और जब हम किसी इस्म को देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मुअन्नस तो नहीं है, इसमें कोई मुअन्नस होने की निशानी है, सामने वाज़ेह निशानी है, तो फिर वो मुअन्नस इस्म गर्दाना जाता है। और अगर हमें कोई निशानी ना मिले मुअन्नस इस्म की और ना ही वो मुअन्नस की किसी भी किस्म से ताल्लुक़ रखता हो, तो फिर हम उसको मुज़क्कर समझते हैं। यानी अगर किसी इस्म में मुअन्नस की कोई भी निशानी नहीं मिलती तो उसे बुनियादी तौर पर मुज़क्कर इस्म समझा जाता है। कवायद की रूह से अरबी ज़बान में मुअन्नस इस्म की कई अक़साम हैं। तो अब हम उन अक़साम की तरफ जाएंगे कि मुअन्नस की क्या अक़साम है। हमने ये तय कर लिया कि अगर हमें कोई भी लफ्ज़ इस्म जो है वो हमें नज़र आता है, तो अगर उसमें हमें मुअन्नस की कोई निशानी मिलेगी तो वो मुअन्नस होगा। और अगर मुअन्नस की निशानी कोई भी नहीं मिलती और वो मुअन्नस की कुछ ख़ास किस्में हैं, उन किस्मों से भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, तो फिर वो फिर मुज़क्कर ही समझा जाता है। ठीक? तो अच्छा, अब हम मुअन्नस की अक़साम देखते हैं। अरबी ज़बान में सबसे पहले दो बिल्कुल बुनियादी किस्में हैं। वो ये कि मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी कह लें या मुअन्नस लफ्ज़ी कह लें। मुअन्नस हकीकी वो इस्म होते हैं जो कुदरती तौर पर मुअन्नस होते हैं, या जैसे उनमें जैसे मर्द और औरत। तो औरत जो है कुदरती तौर पर मुअन्नस है, तो इसी तरीके से वालिद के मुकाबले में वालदा, भाई के मुकाबले में बहन, बेटे के मुकाबले में बेटी। तो ये जो हैं वालदा, बहन, बेटी, ये इस्म जो हैं, या फिर ऊँटनी कह लें, अरबी में नाका कहते हैं, और या शेरनी। इसी तरीके से तमाम ख़वातीन के नाम ये मुअन्नस हकीकी हैं, यानी कि वाकई में ख़वातीन इस खुसूसियात के हामिल हैं। ठीक? मुअन्नस खुसूसियात के हामिल हैं।
قدرتی مونس. ٹھیک, تو اس میں خواتین کے تمام نام آ جاتے ہیں جو قدرتی مونس ہیں, جیسے مریم, مینا, زارا, زینب وغیرہ. اس کے علاوہ وہ مونس جن کے متبادل مذکر ہوں, جیسے والدہ ہیں تو اس کے مقابل میں ہمارے پاس والد ہے, جیسے امن سے ابن. اور اسی طریقے سے بہن کے مقابلے میں بھائی ہمارے پاس مذکر اسم ہے, اختن. مرأتو خاتون, رجل مرد, ناقتن اونٹنی, جمل اونٹ, ولدن بیٹا, بنتن بیٹی. تو یہ اس طریقے سے یہ جو ہوتے ہیں یہ قدرتی طور پر مؤنث ہوتے ہیں. اب جو دوسری بڑی قسم, بنیادی قسم جو ہے وہ مؤنث لفظی یا غیر حقیقی ہیں, یعنی کہ یہ وہ اسماء یا اشیاء کے وہ نام جو قدرتی طور پر مؤنث نہیں ہوتے, لیکن مؤنث زبان میں, عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں ان کو مؤنث گردانا جاتا ہے. جیسے ہم مثال کے طور پر عرف عام میں, جیسے عربی زبان میں نافذتن ہے وہ کھڑکی ہے اور مؤنث ہے. اسی طریقے سے کتاب جو ہے وہ مذکر ہے. الجحیم جو ہے وہ مؤنث ہے. جو کھڑکی ہے, اب یہ اس میں کوئی خاتون کی خصوصیات نہیں ہے, لیکن عربی زبان میں اس کو مؤنث گردانا جاتا ہے, اس لیے اس کو لفظی طور پر مؤنث قرار دیا جاتا ہے. اس لیے اس کو ایسے اشیاء کو جو مؤنث لفظی کہتے ہیں. یا یہ سمجھ لیں کہ جیسے بے جان اشیاء ہیں, اب ان میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ کتاب کو ہم مذکر سمجھتے ہیں اور عربی میں بھی اس کو مذکر سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے کھڑکی جو ہے وہ مؤنث ہے, تو اس کا متبادل ہمیں نہیں, کھڑکی کا ظاہر متبادل کوئی مذکر اسم نہیں ہے. اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں الجحیم کا لفظ آیا ہے جو کہ مؤنث ہے, تو وہ بھی اس کا بھی ہمارے پاس متبادل کوئی مذکر نہیں ہے. تو یہ صرف مؤنث لفظی ہوتے ہیں اور یہ قدرتی مؤنث نہیں ہوتے. اچھا, اس میں جو ہے کبھی تو عرف عام ہونے کی وجہ سے ان کو ان اسما کو مؤنث گردانا جاتا ہے, اور کبھی جو ہے ان کے اختتامی حروف کی وجہ سے. وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو مؤنث لفظی کی پھر دوبارہ دو قسمیں ہیں. ایک تو ہم نے طے کر لیا جو مؤنث حقیقی ہیں سارے خواتین کے نام, اور وہ مؤنث اسم جن کے متبادل مذکر اسم موجود ہوتے ہیں, وہ تو حقیقی مؤنث ہو گئے. اب دوسری بڑی جو تمام اسم ہیں ان میں جو ہے وہ دوسری بڑی وجہ مؤنث اسم ہونے کی وہ مؤنث لفظی. اب مؤنث لفظی یا تو دیکھنے میں ظاہری طور پر جب ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی نشانی دکھتی ہے, لکھا ہوا جب لفظ ہوتا ہے یا ہم سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہری طور پر کوئی نشانی ہوتی ہے مؤنث کی, تو اس کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں. اس کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں ایک ظاہری طور پر نشانی دکھ رہی ہوتی ہے. اس کو فارمولا مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ کئی اسم ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ آخری اختتامی حرف کا اضافہ کر کے ہم مؤنث بنا لیتے ہیں. ٹھیک, جیسے اب آگے ہم دیکھتے ہیں مؤنث قیاسی ہوتے ہیں. ٹھیک, اور یہ ان کی پہچان کس طریقے سے ہے؟ ان کی پہچان بہت آسان ہے. یہ کہ آخری جو کسی اسم کے آخری یا اختتام پر, آخر میں یا اختتام پر اگر تا مربوطہ ہے, تا مربوطہ ہم جانتے ہیں یہ جو گول تے ہوتی ہے, جیسے حقیبتن میں ہے, نافذتن میں ہے, تو یہ تا مربوطہ اگر ہوتی ہے تو یہ مؤنث قرار پاتے ہیں, مؤنث اسم ہوتے ہیں. اور اگر قواعد کی روح سے پوچھا جائے تو یہ مؤنث قیاسی ہے, کیونکہ یہ قیاس کیے گئے ہیں اپنے اختتامی حروف پر, یا اختتامی حروف کا اضافہ یا کرنے سے یہ مؤنث بن جاتے ہیں. حقیبتن بیگ جیسے ہے,
نافذتن کھڑکی، حدیقتن باغ ہے، قریتن بستی، اسی طریقے سے سیارتن یہ کار کو، گاڑی کو کہتے ہیں، اور غرفتن جو ہے کمرے کو. اس طریقے سے اچھا، اور ایک تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ تا مربوطہ کی وجہ سے مؤنث ہوتے ہیں. اچھا، اس میں جو ہے ایک بات ہے ہم نے اعراب کے سلسلے میں بھی پڑھی تھی جب ہم نے مسلم چارٹ پڑھا تھا، مسلمون، مسلمان، مسلمین اور مسلمتن، مسلم. پھر ہم نے پڑھا کہ اگر اس میں تا مربوطہ کا اضافہ ہو جاتا ہے، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. ٹھیک، تو یہ اس طریقے سے عربی میں کچھ اسم تا مربوطہ لگا کر مؤنث بنائے جا سکتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمتن، مؤمنون سے مؤمنتن، اور ذکی، ذکی ہے تو ذکیت، ذکیہ، جمیل ہے تو جمیلہ. تو یہ اس طریقے سے ہم مؤنث بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بات اور قابل ذکر ہے، جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو عربی قواعد کے جو اصول ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، ان اصولوں میں کچھ استثنائی صورتحال ہوتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مردوں کے نام بھی یہ تا مربوطہ پہ ختم ہوتے ہیں، جیسے حمزہ، طلحہ، اسامہ. تو یہ استثناء میں آتے ہیں، یہ تا مربوطہ ہونے کے باوجود مذکر ہوتے ہیں. تو یہ کچھ گنتی کے چند اسم ہیں جو تا مربوطہ پہ ختم ہوتے ہیں، اور یہ نام ہیں مردوں کے. تو یہ تھوڑا سا اس کو ذکر کرنا ضروری تھا. اس کے علاوہ ہم نے ایک چیز پڑھی، نشانی مؤنث کی، لفظی نشانی، مؤنث لفظی کی جو قسم مؤنث قیاسی ہے، اس میں ہم لفظی نشانی یہ پڑھی کہ اس میں تا مربوطہ آخر میں ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ اسم جو الف مقصورہ، یعنی کہ جو آخر میں چھوٹی یہ کے اوپر ایک کھڑا، ہم اردو میں اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں، اس کو عربی میں الف مقصورہ کہتے ہیں. چھوٹا الف مقصورہ، چھوٹا الف، چھوٹا کیا ہوا الف، کیا گیا الف. تو جیسے بشرا ہے، حسنہ ہے، کبرا ہے، صغرا ہے، یہ نام ہم نے بہت سنے میں. تو ایسے نام جو کہ آخر میں یہ کھڑی زبر ہوتی ہے، اور یہ یا جو ہے یہ اصل میں یا نہیں ہے، یہ اس کی آواز ظاہر ہے بشری نہیں کہہ رہے ہم، یا جو ہے وہ خاموش ہے اس لفظ میں، اور اصل میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مقصورہ ہے. بشرا، حسنہ، کبرا، صغرا. ٹھیک، تو ایسے الفاظ جن کے آخر میں یہ الف مقصورہ یعنی کہ کھڑا زبر ہو تو وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اب ہم نے دو چیزیں پڑھی، ظاہری طور پر لفظ کے آخر میں، اسم کے آخر میں دو نشانیاں ہو گئی، تا مربوطہ اور الف مقصورہ. اور الف مقصورہ کے لیے آپ یاد رکھ لیں حسنہ، کبرا، بشرا. اچھا، اس کے بعد ایک اور ہے، تیسری نشانی ہے جو اسم کے آخر میں ہوتی ہے، وہ ہے الف ممدودہ. الف ممدودہ کا مطلب لمبا الف. تو کیا ہے، جیسے صحراؤ، اس میں جو ہے وہ اس کو آواز کھنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، صحراؤ، صفراؤ، بیداؤ، حمراؤ. تو یہ جو ہے یہ سارے اسم ویسے تو رنگوں سے متعلق ہیں، رنگ ہیں، یہ رنگوں کے نام ہیں. تو اس میں یہ جو ہے وہ جو خصوصیت ہے وہ مشترک ہے کہ آخر میں الف ممدودہ ہے، الف ممدودہ جس کو کھینچ دیا جائے، الف جس کو کھینچ دیا جائے. تو یہ اس میں ہے. تو تین طریقے، اب تک ہم نے تین ظاہری نشانیاں دیکھ لی جو اسم کے آخر میں آئیں تو ہم اس کو مؤنث
وہ اسم مونس ہوتے ہیں، مونس گردانے جاتے ہیں، حالانکہ وہ قدرتی مونس نہیں بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یہ صفراؤ جو ہے وہ رنگ بیداؤ رنگ کا نام ہے، ہمراؤ بھی رنگ کا نام ہے، سرخ، سفید اور پیلا. تو یہ جو ہے مونس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے اس میں قریتن جو ہے وہ مونس ہو رہا ہے، لیکن یہ قدرتی مونس نہیں ہے، بستی کو ہم مونس کہہ رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ 3 نشانیاں ہو گئیں اسم کے آخر میں، جو ہمیں نظر آئیں گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مونس اسم ہے. ٹھیک، اب مونس لفظی کی ایک اور قسم ہے. ابھی تو یہ مونس قیاسی تھے، آپ کو یہ اتنا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مونس قیاسی کیا ہوتے ہیں، مونس لفظی کیا ہوتے ہیں. بس یہ دیکھ جب میں انشاءاللہ آخر میں اس کو اس کی مختصر کر کے سارا دہراؤں گی تو انشاءاللہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا. بس اب آپ دیکھتے جائیں کہ 3 مونس لفظی میں ایک تو یہ کہ ظاہری نشانیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہے تا مربوطہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ. اب اگر کچھ اسم کی کچھ ہوتی ہیں جن میں کہ ہمیں ظاہری طور پر اس کی نشانی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ اسم ایسے بھی ہوں گے جن میں ظاہری نشانی نظر نہیں آ رہی ہوگی، ان کو مونس سمائی کہتے ہیں، اور یہ مونس لفظی کی دوسری قسم ہے. اچھا، یہ ہوتے کیا ہیں؟ یہ وہ اسم ہیں یا اسما ہیں جو نہ تو قدرتی طور پر مونس ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں مونس کی کوئی ظاہری لفظی علامت مثلا تا مربوطہ، الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہوتی ہے. ان اسما کے مونس ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ عربی زبان، بول چال یا عرف عام میں ان کو مونس گردانا جاتا ہے. جیسے ہم اردو میں ہمارے لیے دروازہ جو ہے وہ مذکر ہے، اسی طریقے سے میز مذکر ہے، کھڑکی جو ہے وہ مونس ہے. اسی طریقے سے سورج اردو میں مذکر ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے. تو سورج اور چاند اردو گرامر کے حساب سے، اردو قواعد